बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन पेज के क्लास नंबर 2 में खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, आपने हमारे पिछले सबक के अंदर इन पेज के बिल्कुल बेसिक चीज़ों को आपने जाना और सीखा है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप सब ने भरपूर प्रैक्टिस की होगी और उसमें बेसिक अशकाल जो थी या बेसिक शेप्स जो थी वो भी मैं आपको गाइड कर चुका हूँ और थोड़ा बहुत मैंने आपको तस्वीर ऐड करने का भी बताया था इन पेज के अंदर। अब ये ऐसा है कि मैं सीधी जो है कंपोजिंग स्टार्ट करता हूँ और फिर उस कंपोजिंग की मैंने सेटिंग भी कम कर देनी है। मैं एक सफ़ा जो है डिज़ाइन करता हूँ और इसके अंदर टाइटल, सब टाइटल और इसी तरह मेन पैराग्राफ होगा, ताकि मैं आपको ये जो रिबन है हमारा ये मैं आपको समझा सकूं और आपको जो है ना आप इसको बेहतर तरीके से जान सकें। इसके अलावा जो शेप्स है, शेप्स में मज़ीद हम थोड़ी बहुत जो है ना ख़ूबसूरती पैदा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बेसिक शेप्स के अलावा हमें उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, मज़ीद उसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत होती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं कोई भी जो है ना कोई तहरीर लिखता हूँ। इसके लिए मैंने कुछ चीज़ें जो है ना यहाँ पे कॉपी की हैं, वही जो है ना मैं उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। बल्कि ऐसा है कि मैं सेम अगर पेस्ट करूँगा तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे टाइप करता हूँ जी, नमाज की फ़जीलत। नमाज की फ़जीलत। आपको हो सकता है मेरी स्क्रीन में पिछली वीडियो और इस वीडियो के स्क्रीन में थोड़ा सा फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा। उसकी वजह ये है, आवाज़ से भी शायद आपको फ़र्क महसूस हो रहा होगा। उसकी वजह यह है कि वो वीडियो मैंने घर पे बनाई थी और ये मैं अपने दफ़्तर में अपनी शॉप पे बना रहा हूँ, तो इसलिए जो है ना माइक का भी मसला होता है और स्क्रीन का भी थोड़ा सा मसला होता है। तो मेरे लिए जो है ना जहाँ पे सहूलत होती है मैं कोशिश करता हूँ वहाँ पे वीडियो बनाऊँ। तो इसलिए घर में थोड़ा जो है ना लेट होकर जो है ना वीडियो बनाने में सहूलत होती है और शॉप पे किसी भी टाइम बना सकता हूँ। तो इसलिए इससे आपने परेशान नहीं होना। मेरी वीडियोस में आवाज़ वगैरह तो मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन बाकी जो चीज़ें इंशाल्लाह बताऊँगा वो सारी एक जैसी होंगी। तो मैं यहाँ पे उन्वान डालता हूँ। आपको बताता चलूँ, यहाँ पे मैंने F8 दबाया ताकि ये मेरे करीब हो। नमाज की फ़जीलत, ये मैंने लिख लिया, ठीक है। अब आगे मैं लिखता हूँ एंटर दबा के। देखें, जब हम एंटर दबाते हैं तो हमारा एक पैराग्राफ बन जाता है, एक पैराग्राफ तब्दील हो जाता है और ऊपर की जो लाइन है उसको हमने काट दिया है। ये जहन, बस इतनी बात जहन में रखें, ऊपर वाली लाइन को हमने काट दिया और अगली लाइन शुरू होगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, नमाज की कुरान व हदीस में बड़ी फजीलत आई है। नमाज दीन का सतून है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है। शैतान का मुँह काला करती है और मज़ीद बेशुमार फ़ज़ाइल नमाज। अच्छा चलिए, ये एक चीज़ यहाँ पे आई है, ये आप देख रहे हैं कि मैंने हमज़ा लिखा, यू से आता है, और जैसे मैंने लाम लिखा तो ये जब मिल जाते हैं आपस में तो ये ख़ुद इस तरह की जो है शक्ल इसकी बन जाती है। और ये इसके लिए कोई अलग चीज़ नहीं है, वही हमज़ा है, मिल के जब किसी के साथ लिखा जाता है तो इस तरह इसकी शक्ल हो जाती है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बेशुमार फ़ज़ाइल मौजूद हैं। अब मैं F7 दबा के थोड़ा से पीछे जाता हूँ और पूरा सफ़ा जो है ना आपको दिखाता हूँ। अब इस तरह पूरा सफ़ा आपको तब नज़र आएगा जब आप अपने कीबोर्ड से F6 को प्रेस करेंगे। ट्राई करके देख लीजिएगा। अच्छा, अब मैं चूँकि सारी चीज़ें तो मैं नहीं लिख सकता, कोई मज़मून मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ये लाइन जो है ना पूरी को मैंने कॉपी किया है और इसको मैं पेस्ट करता हूँ आगे इसी के साथ। तो ये मेरा पैराग्राफ बनता जा रहा है, इस तरीके से ये पैराग्राफ बनता जाएगा। ठीक हो गया, ये हमने एक पैराग्राफ बनाया। अब अगले पैराग्राफ में मैं फिर एंटर दबाता हूँ, मैंने लाइन को काट दिया और फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक और पैराग्राफ यहाँ पे बन गया। ठीक हो गया, मैं एंटर दबा, ये तीसरा पैराग्राफ आपके सामने बन चुका है। और अब मैं मज़ीद इसकी सेटिंग करता हूँ ताकि इसकी बेहतरीन आपको समझ आ जाए। ये जो नमाज की फ़जीलत ऊपर मैंने लिखा है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये तरीके मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ से जो रिबन है, अब यहाँ से कुछ चीज़ें हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बाएं तरफ आप देखें तो ये पैराग्राफ की सेटिंग मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने लिखा है ये चीज़ यहाँ पे सेंटर में हो, ठीक है। तो ये सेंटर वाली जो लाइनें हैं इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो नमाज की जो फजीलत है वो यहाँ पे दरमियान में आ गई, ठीक है। और ये जो पैराग्राफ है इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस पर मैं एक और जो है ना सेटिंग अप्लाई करूँगा।
اس کے لیے میں سب سے پہلے اس کو زوم کرتا ہوں تاکہ آپ کو قریب سے دکھا سکوں. یہاں پہ ذرا غور کریں، اس پیراگراف کے دائیں جانب آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ یہ لائن بالکل سیدھی ہے، اس لائن کے ساتھ لکھائی سیدھی سیدھی نیچے ٹائپ ہوتی آ رہی ہے. لیکن یہاں پہ بائیں طرف اگر آپ غور کریں تو یہ لکھائی بعض لائن پوری پہنچ رہی ہے، بعض نہیں پہنچ رہی، بعض پوری پہنچ رہی ہے، بعض نہیں پہنچ رہی. اور آپ نے کتابوں میں دیکھا ہوتا ہے کہ وہ پوری پہنچ رہی ہوتی ہے، کسی بھی کتاب اگر اردو کی کتاب آپ اٹھا کر دیکھ لیں. تو اب میں نے کرنا یہ ہے کہ جس طرح یہ سائڈ برابر ہے، یہ والی سائڈ، لیفٹ سائڈ بھی جو ہے نا اس کی لکھائی کی برابر ہو. تو اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی پیراگرافس ہیں، تو ظاہر بات ہے سارے پیراگراف ہیں تو سب کے اوپر ایک ہی سیٹنگ کو ہم نے اپلائی کرنا ہے. اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں، اس پورے کو میں نے سلیکٹ کیا اور یہ دیکھیں میں نے نیچے سے اس کو ڈریگ کیا ہے. ویسے اگر آپ کی بورڈ سے کنٹرول اے دباتے ہیں، یہ ایک شارٹ کی بتا رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لیں، کنٹرول کے ساتھ اے کو دباتے ہیں تو آپ کی اسکرین کے اوپر جو چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ ساری سلیکٹ ہو جاتی ہیں، یہ ساری لکھائی آپ کی سلیکٹ ہو جائے گی. اب اگر آپ کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن دباتے ہیں تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. اب میں نے واپس لانا ہے تو چلے ایک تیسرا شارٹ کٹ بھی اسی وقت بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنے کی بورڈ سے کنٹرول زیڈ دباتے ہیں تو یہ جو غلطی آپ سے ہوئی ہے وہ ریورس ہو جائے گی، واپس ہو جائے گا وہ کام. یعنی کوئی بھی ایکشن آپ نے کیا اس کو ریورس کرنا ہو تو آپ کنٹرول زیڈ کے ساتھ واپس آ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب میں ایسا کرتا ہوں کہ مجھے پوری لکھائی سلیکٹ نہیں کرنی بلکہ یہ جو 3 پیراگراف ہیں ان کو سلیکٹ کرنا ہے. تو میں یہاں سے ایسے ڈریگ کر کے اوپر لے کر جاتا ہوں اور یہاں تک اس کو سلیکشن کو چھوڑتا ہوں. اوپر والی لائن کو میں نے چھوڑ دیا کیونکہ وہ الگ چیز ہے، اس کی ہم الگ سیٹنگ کریں گے. اور اس کی سیٹنگ ہم نے کر دی ہے ایک قسم کی کہ اس کو ہم نے سینٹر میں رکھا ہے. اب کرنا یہ ہے کہ ان میں سے یہ جو رائٹ جانب جو دوسرے نمبر پہ ہیں اس کو میں کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لیفٹ سائڈ پہ بھی یہ لائنیں بالکل برابر ہو چکی ہیں. صحیح ہو گیا. اب یہاں پہ چونکہ یہ پیراگراف ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اردو پیراگراف کے شروع میں جو پہلی لائن ہوتی ہے اس میں تھوڑا بہت گیپ ہوتا ہے. اس کے لیے ہم ٹیب کا استعمال کریں گے. آپ کے کی بورڈ کے اندر ایک بٹن بنا ہوا ہوتا ہے ٹیب کا. میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنا جو کی بورڈ ہے اس کو یہاں پہ اسکرین پہ لاتا ہوں تاکہ یہ بٹن آپ کو بتا سکوں، دکھا سکوں. اس کے اوپر 2 تیر کے نشان ہوتے ہیں. سوری، میں یہاں پہ سرچ مینیو پہ اگر آپ کی بورڈ لکھیں گے نا تو یہ کی بورڈ اس طرح یہاں آن اسکرین کی بورڈ یہ آ جائے گا آپ کے سامنے. ٹھیک ہو گیا. یہ کی بورڈ میں نے کھول دیا ہے اور یہ دیکھیں اس کا نام ہی ٹیب ہے. یا تو آپ کے پاس ٹیب لکھا ہوگا اس بٹن کے اوپر اور نہیں تو 2 تیر کے نشان ہوں گے. اب یہی بٹن میں دباتا ہوں، یہاں سے نہیں، میں اپنے کی بورڈ سے دباتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ تھوڑا سا فاصلہ آ گیا. اسی طرح یہ پیراگراف جو ہے اس کے بھی شروع میں دباتا ہوں اور اسی طرح یہ جو نیچے والا پیراگراف ہے اس کے بھی شروع میں نے دبایا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی سیٹنگ ہو چکی ہے. یہاں پہ میں ایک کام کر رہا ہوں کہ یہ جو تیسرا پیراگراف ہے اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی جو ہے نا بات مزید وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آئے. دونوں پیراگراف کے سائز کو میں نے بڑا کر دینا ہے. چلے سائز والی بات بھی آ گئی ہے تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا سائز 12 پوائنٹ ہے. اس کو میں یہاں پہ کر دیتا ہوں 15 پوائنٹ. ٹھیک ہو گیا. 15 کر دیا تو یہ لکھائی تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہے، بلکہ 14 کر دیتا ہوں کیونکہ نیچے پھر جگہ نہیں رہے گی. اور جو اوپر ٹائٹل ہے اس کو بھی ہم نے بڑا کر دینا ہے. اس ٹائٹل کو میں سلیکٹ کرتا ہوں، یہ ہمیشہ اپنے پیراگراف سے بڑا ہوتا ہے. اس کو میں نے سلیکٹ کیا اور اس کو میں سائز دیتا ہوں جی 18 پوائنٹ. ٹھیک ہے، 18 پوائنٹ اس کو میں نے سائز دیا ہے. اس کے علاوہ اس کا جو سٹائل ہے لکھائی کا اس کو میں نے تبدیل کرنا ہے تو وہ بھی ہم یہاں پہ اس ربن سے کریں گے. اگر یہاں پہ یہ دیکھیں بہت سارے جو نا حروف کے سٹائل ہے، ان کو آپ اپلائی کر کے دیکھ لیں ہر ایک کو. یہاں پہ اس وقت میں ایک فونٹ ہے جو بی سے سٹارٹ ہو رہا ہے، بمبے بلیک کے نام سے. اس کو میں کلک کروں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر نماز کی فضیلت کا جو فونٹ ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے. اس کے اوپر اگر میں مزید کو سٹائل وغیرہ اپلائی کرنا چاہوں تو یہاں پہ سمبل کے نام سے یہ ہمارے پاس ایک ٹیب ہے، یہاں سے میں ایک سمبل لے کر آتا ہوں. زیادہ تر یہ استعمال ہوتا ہے ان پیج کے اندر ڈیزائننگ کے لیے. اور یہ ہو گیا، یہ یہاں پہ لگ گیا. یہاں پہ کچھ مزید چیزیں ہیں، ان کو بھی ذرا سمجھ لیتے ہیں. سب سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ نارمل والی چیز کو میں چھوڑتا ہوں اور یہ بعد میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. یہ جو تیر کے یہاں پہ 2 نشان ہیں جو کہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں اور یہاں پہ بھی تیر کے 2 نشان ہیں جو کہ ایک دوسرے کو چھوڑ کر آگے پیچھے. یہ جو پیراگراف ہم نے بنائے ہیں تو اس میں خود بخود یا بائی ڈیفالٹ اس کے اندر کچھ جو ہے نا اسپیسنگ آ گئی ہے. یعنی ایک اندازے کے مطابق اس میں اسپیسنگ آئی ہے کہ ایک لائن دوسرے کو ٹچ نہیں کر رہی. تو ان کے درمیان جو گیپ ہے، ان کی لائنوں کے درمیان جو فاصلہ ہے، اس کو اگر آپ نے کم کرنا ہو، تنگ کرنا ہو تو یہاں پہ آٹو کی بجائے آپ کوئی بھی نمبر لکھ لیں. فرض کریں میں یہاں پہ 10 لکھتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لکھائی آپس ایک دوسرے کے اندر یہ لائنیں گھس گئی ہے، یعنی درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ کم ہو گیا ہے.
تو کبھی کبھی ضرورت کے وقت، یہ تو ویسے میں نے 10 لکھا ہے، آپ اگر یہاں پہ 25 کر دے تو یہ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا، اور اگر ہم یہاں پہ 15 کر دے، 15 یا 17 کر دیتے ہیں، زیادہ تر میں 17 کو کبھی کبھی استعمال کرتا ہوتا ہوں. تو دیکھیں یہ بہت جو ہے نا یہاں پہ گیپ آ گیا، نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ صفحہ باقی رہ گیا، تو کئی جگہوں پہ اس کی ضرورت پڑتی ہے. میں کنٹرول زیڈ دباتا ہوں تو لکھائی میری واپس اپنی حالت پہ آئے گی، لیکن نہیں، میں یہاں پہ آٹو لکھ دیتا ہوں تو اب جو ہے نا یہ واپس اپنی حالت پہ آ گئی ہے. اچھا، یہ تو ہو گیا درمیان کے فاصلے کو کم کرنا. اگر درمیان کے فاصلے کو آپ نے بڑھانا ہو، زیادہ کرنا ہو، تو اس کے لیے آپ اس نیچے والا جو پورشن ہے اس میں آپ کوئی بھی نمبر لکھ لیں. فرض کر میں یہاں پہ 15 لکھتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ درمیان کی جو سپیسنگ ہے لکھائی کے درمیان وہ بڑھ چکی ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو بھی آٹو کر دیتا ہوں اور اوکے کر دیتا ہوں، سوری. یہاں پہ میں 0 اگر کر دوں تو یہ واپس آ گیا. اچھا، اب یہاں پہ مزید یہ ایریل یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اگر اس کو ہم کلک کرتے ہیں تو انگلش میں کچھ نام لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ انگلش فونٹ کے سٹائل ہوتے ہیں. اس کو چلے یہی پہ ذرا سمجھ لیتے ہیں. اگر آپ کو اردو لکھتے وقت لکھتے لکھتے آپ کو انگلش لکھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ان پیج میں کیسے لکھیں گے؟ میں یہاں پہ انٹر دباتا ہوں اور میں یہاں پہ انگلش میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں. تو انگلش کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ لینگویج کا ایک ٹیب بنا ہوا ہے. اس پہ یہ جو آپشن ہے اس کو آپ جیسے کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے، یہ انگلش یہاں پہ آ گیا ہے کیونکہ میں نے اس بٹن کو کلک کر دیا تھا. اگر میں اس کو دوبارہ کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ اردو لکھا ہوا آ رہا ہے. اب میں اگر ٹائپ کروں گا تو اردو لکھا جائے گا، یہ دیکھیں اردو لکھا جا رہا ہے. مزید زوم کرتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے. اور اگر اسی کے اوپر بھی میں کلک کروں تو یہ انگلش میں تبدیل ہو جائے گا. یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کے پیچھے یہ سیٹنگ ہے جو آپ کو میں پچھلی کلاس میں بتا چکا ہوں. کی بورڈ پریفرنسز کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے اس کی سیٹنگ آلریڈی ہو چکی ہوتی ہے. یہ آٹومیٹک جو ہے انگلش سے اردو، اردو سے انگلش. اگر آپ سندھی یا پشتو کو اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی یہاں سے ٹک لگا کے ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر یہی بٹن پریس کر کے اس کو آپ چینج کر سکیں گے. بہرحال اس سسٹم کو میں نے فی الحال نہیں چھوڑنا. اب ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے انگلش میں کچھ لکھنا ہے. تو فرض کریں میں یہاں پر لکھتا ہوں، اگر سوری میں اس کو کیا کرتا ہوں، اس کو اردو میں کر دیتا ہوں. اس کی ایک شارٹ کی بھی ہے کنٹرول، اور اس کے ساتھ اگر آپ اسپیس بار کو دباتے ہیں تو یہ جو ہے نا اس سے بھی تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے دیکھیں میں نے دبایا، یہ دیکھیں میں جیسے دبا رہا ہوں تو یہ تبدیل ہو رہا ہے. اس وقت میں اردو کر دیتا ہوں اور میں ٹائپ کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں. اگر اردو لکھتے لکھتے اردو لکھتے لکھتے انگلش، اب اگلا جو لفظ ہے اس کو میں نے انگلش میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے، آگے اس کو میں نے انگلش میں کر دیا اور اب میں نے کیا کرنا ہے، انگلش لکھنا ہے، ENGLISH. ٹھیک ہو گیا انگلش. اب اگلی بات میں پھر اردو میں لکھنی ہے کہ اگر اردو لکھتے لکھتے انگلش لکھنا پڑ جائے، ٹھیک ہے، تو لکھنا پڑ جائے اب میں نے لکھنا ہے. اب اگر یہاں سے دیکھیں میں انگلش کی بجائے یہاں سے اردو کر دیتا ہوں اور میں لکھنا شروع کر دیتا ہوں تو یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ کریٹ ہوگا. اچھا ایک منٹ، آپ کے پاس یہاں پہ تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ انگلش لکھ چکیں، انگلش جب آپ لکھ چکیں تو آپ ایک دفعہ سپیس دبا دینا ہے. یہ سپیس دبائیں، بلکہ نہیں یہاں پہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ بالکل سپیس کی ضرورت ہی نہیں، دباتے ہیں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. آپ کنٹرول سپیس دبائیں، کنٹرول سپیس دبایا مطلب اس کو اردو میں کر دیا. اب یہاں پہ ایک سپیس دبائیں، اس سپیس سے کیا ہوگا کہ یہ جو ہمارا کرسر ہے یہ یہاں پہ آ جائے گا. یہ سپیس میں نے دبا دیا تو یہاں پہ آ گیا. اور اب اگلی بات میں لکھتا ہوں، اگر اردو لکھتے لکھتے انگلش لکھنا پڑ جائے تو انگلش کیسے لکھیں گے؟ ٹھیک ہو گیا. آگے میں لکھتا ہوں تاریخ. ٹھیک ہے، اب تاریخ میں نے لکھا اور آگے میں نے انگلش میں لکھنا ہے. ظاہر بات ہے ہند سے جو ہے وہ انگلش میں ہے تو میں اس کو کیا کر دیتا ہوں، اردو سے انگلش کر دیتا ہوں اور اپنے کی بورڈ سے جو دائیں طرف جو ہند سے 1 2 3 4 جو لکھا ہوا ہے اس سے میں ٹائپ کرتا ہوں. مثال کے طور پہ آج تاریخ ہے 23 مارچ، ڈیش بھی اوپر بنا ہوا ہے 23 مارچ 2023. ٹھیک ہو گیا. معذرت یہ میں نے بالکل الٹ لکھ دیا، 23 مارچ نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے 6 مارچ ہے. ٹھیک. اچھا یہ تو ہو چکا ہے. اب مزید جو ہے نا اس میں جو لاسٹ ٹائم ہے اس میں آپ کو کچھ اور چیزیں، یہ آخری 3-4 منٹ کے اندر جو ہم نے کل کیا بنائے تھے، شیپس بنائی تھی، ان کو مزید تھوڑا سا امپروو کرتے ہیں
اور اس میں کچھ اور بناتے ہیں. تو اس کے لیے میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک نیو فائل جو ہے نا میں اوپن کرتا ہوں, نیو ڈاکومنٹ اوپن کرتا ہوں اور اس میں کچھ شیپس کریٹ کرتا ہوں. فرض کرے یہ جو ریکٹینگل ہے, ریکٹینگل کو میں لیتا ہوں اور یہاں پہ ایسے ایک باکس ڈرا کرتا ہوں. یہ میں نے باکس بنایا, بلکہ ایسا کہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں اگر میں کونے سے اس کو پکڑوں, اور اب سلیکشن ٹول لے کر اس کو تھوڑا سا یہاں پہ رکھ دیتا ہوں. اس کے درمیان والے حصے کو اگر میں نے رنگ دینا ہے تو یہاں سے میں دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ رنگ میں نے دے دیا اس کے درمیان والے حصے کو. اور اس کا جو باہر والا حصہ ہے اگر اس کو آپ نے رنگ دینا ہو, ٹھیک ہے, تو کیا کریں گے, اس کو ظاہر بات ہے یہ اسٹروک لگا ہے اور یہ اس کا کلر بلیک ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اسٹروک کیا ہے یہ یہاں پہ آپ کو اس ربن کے اندر نظر آ رہا ہے. یہاں پہ 1 پوائنٹ ہے, اس کو میں بڑھا کے 5 پوائنٹ کر دیتا ہوں اور اپنے کی بورڈ سے انٹر دبا دیتا ہوں. تو اس کا جو اسٹروک ہے بلیک میں وہ بڑھ چکا ہے. ٹھیک ہے, اب مزید اس کا جو اسٹروک ہے اس کے اسٹائل کو اگر آپ چینج کرنا چاہیں تو یہاں پہ کلک کر کے اس کے اسٹائل کو آپ چینج کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں اس طرح بہترین اسٹائل اس میں موجود ہے, یہ آپ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ جو اسٹروک کا کلر ہے یہ بلیک ہے, اس کو اگر آپ کسی اور کلر میں چینج کرنا چاہیں تو یہاں سے اس کا الگ یہاں پہ پینل بنا ہوا ہے, اس سے آپ چینج کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ اگر آپ غور سے دیکھیں, اچھا ایک چیز یہاں پہ ذہن میں رکھیں کہ یہ چیزیں پہلے نہیں تھی اور اب آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہے, کیونکہ یہاں پہ ہم نے ایک شیپ کو سلیکٹ کیا ہے. ان ٹولز میں سے جس ٹول کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ ربن اس کے مطابق تبدیل ہوتا رہتا ہے. صحیح ہو گیا, تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے اس کو سلیکٹ کیا ہے تبھی یہاں پہ یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. اگر اس کے کارنر کو فل گول کرنا ہو تو یہاں پہ کلک کریں تو یہ اس طرح گول ہو جائے گا, اور اگر تھوڑا سا گول کرنا ہو تو یہاں پہ کلک کریں تو اس طرح یہ گول ہو جائے گا. تو اس کی بھی آپ نے لازمی پریکٹس کر دینی ہے. اور اگر اس گولائی کو مزید زیادہ کرنا ہو تو یہاں پہ دیکھیں 6.35 mm لکھا ہے, آپ اس کو 15 کر دیں تو یہ دیکھیں مزید ہو جائے گا. اگر ہم اس کو 50 کر دیتے ہیں تو تقریباً یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. امید کرتا ہوں ناظرین آج کی جو چیزیں ہیں یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. مشقی کام کے لیے انشاءاللہ تیار رہیے گا, اور آپ کو کچھ چیزیں جو نا وہ دوں گا, آپ نے اس کو کمپوز کر کے اسی طرح کی جو نا آپ نے سیٹنگ کر دینی ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو کافی ہیلپ فل آپ کے لیے ثابت ہوگی. اچھا یہاں پہ ایک چیز جو مجھ سے رہ گئی تھی, ابھی آپ نے اسکپ نہیں کرنا, میں آپ کو بتانے والا تھا کہ آپ کو اگر یہ نہیں پتہ کہ بھئی ہم کی بورڈ پہ کیسے لکھائی کریں. الف ہے تو کیسے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ الف جو ہے نا وہ کس بٹن سے آئے گا. تو یہ تو کی بورڈ ہمارا سارا ABC میں ہوتا ہے, A to Z لکھا ہوتا ہے, الف با تو نہیں لکھا ہوتا. تو بھئی اس کا آسان طریقہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ہم آواز جو آپ کا حرف ہوتا ہے اس کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, ہم آواز مثال کے طور پہ میم کا ہم آواز جو ہے وہ M ہے. ٹھیک ہے, تو میں M دباتا ہوں تو یہاں پہ میم لکھا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح اگر جیم کا آواز لفظ جو ہے حرف جو ہے وہ جے ہے تو میں جے دباتا ہوں تو جیم لکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح بعض حروف ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم آواز نہیں ہوتا, تو وہ اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ایک اور جو ہے نا بٹن سے آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا, لیکن اس کا بھی آسان طریقہ ہے. چلے یہ یہیں پہ بتا دیتا ہوں. آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایڈٹ کے ٹیب کے اوپر جانا ہے, اس کے اوپر کلک کریں اور کی بورڈ پریفرنسز پہ جائیں, اور یہ لکھا ہے فونیٹک کی بورڈ ویو. اس کے اوپر آپ جیسے کلک کریں گے تو یہ فونیٹک کی بورڈ کا ویو آپ کے سامنے نظر آ جائے گا. اب اس کے دیکھتے ہوئے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا حرف کس بٹن کے اندر لکھا ہوا ہے. تو جو اوپر لکھا ہوا ہو وہ آپ کو اس کے لیے آپ کو کی بورڈ سے شفٹ کے بٹن کو استعمال کرنا ہوگا. یہ جو شفٹ کا بٹن ہے نا یہاں پہ اور یہاں پہ دونوں کا ایک ہی کام ہے. ٹھیک ہے, اس کو استعمال کرنا ہوگا ایسے حرف کو لکھنے کے لیے کہ جس کا ہم آواز نہ ہو لیکن اس کے اندر چھپا ہوا ہو. جیسے مثال کے طور پہ اگر ہمیں کاف لکھنا ہو تو میں کے دباتا ہوں تو کاف لکھا جا رہا ہے, لیکن اگر مجھے خو لکھنا ہو تو آپ ذرا غور کریں کہ کے ایچ بسا اوقات ہم خون کے لیے کے ایچ لکھتے ہیں نا, تو میں نے کیا کر دینا ہے اپنے کی بورڈ سے شفٹ دبا کے پھر کے کو پریس کرنا ہے تو خوا لکھا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ طریقہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ کی بورڈ کو جو ہے نا زبانی یاد کرنا ہے, اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے. اس کے لیے آپ نے ایک ٹائپنگ ماسٹر اپنے پاس لازمی انسٹال کرنا ہے. میرے پاس یہ ایک ٹائپنگ ماسٹر موجود ہے, تو یہ جو ہے نا آپ اپنا انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس میں جو ہے نا ہوتا کیا ہے, یہاں پہ آپ نے نام دینا ہوتا ہے, انٹر دبائیں اور کوئی بھی کلاس کے اوپر کلک کریں. یہ آپ کو طریقہ بتائے گا. اگر آپ کو انگلش تھوڑی بہت پڑھنی آتی ہے تو اس کو لازمی پڑھ لیجئے گا. نیکسٹ کرتے جائیں. یہ دیکھیں یہ طریقہ بتا رہے کہ کس طرح آپ نے جو ہے نا اپنے ہاتھ رکھنے ہیں. بلکہ ایسا ہے کہ اس کے لیے میں ایک الگ سی ویڈیو بنا لوں گا تاکہ بخوبی جو ہے نا سمجھ میں آ جائیں. لیکن اگر آپ کو دوسری ویڈیو کا موقع نہیں, یہاں پہ میں ذرا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح آپ یہ ٹائپ کریں گے. میں جاتا ہوں یہ لیسن کے اوپر, کسی بھی لیسن کے اوپر. چلے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. اور ٹھیک ہے.
اچھا یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نشان اس انگلی کے اوپر آ رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہاں اب اس بٹن کو یا اس انگلی کے ذریعے آ، آپ اس جو ہے نا بٹن کو دبائیں گے تو یہ آپ کام کرے گا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ لکھنا ہم نے کیا ہے، یہ دیکھیں یہ آپ کا مشقی کام ہوتا ہے، پریکٹس آپ نے کرنی ہوتی ہے، یہ پوری پریکٹس آپ کو کروائے گا۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے تو دیکھنا، آپ نے اسکرین کو دیکھنا ہے، اسکرین کو آپ نے دیکھنا ہے، تو آپ کو یہ کی بورڈ جو ہے نا انگلش میں زبان یاد ہو جائے گا۔ جب انگلش میں زبان یاد ہو جائے گا تو آپ اردو بھی ٹائپ کر سکیں گے۔ تو چلے میں ٹرائی کر کے دکھاتا ہوں، آئی ایف، اب اسپیس ہے، خالی جگہ ہے تو اسپیس ہے، اور یہاں پہ نشان آ رہا ہے، یہاں پہ بھی نشان آ رہے ہیں، دیکھنا کی بورڈ کی طرف نہیں دیکھنا۔ اسپیس دبایا میں نے، پھر آئی ایف اسپیس، آئی ایف اسپیس، ٹھیک ہو گیا۔ ای ای ایل اور پھر اسپیس، ای ای ایل، اور یہ دیکھیں میں نے غلط دبایا تو یہ بتا رہا ہے کہ نہیں، ایل کے لیے ایک تو آپ نے جو ہاتھ انگوٹھے کا انگلی کا انتخاب کیا وہ بھی غلط ہے، اور ہاتھ کا انتخاب بھی غلط ہے۔ تو اس لیے رائٹ ہینڈ سے میں اگر رنگ، جو ہماری رنگ انگلی جس کو کہتے ہیں، جو کچی انگلی ہوتی ہے نا اس کے ساتھ جو ہوتی ہے بالکل رائٹ جانب، اس کو اگر میں پریس کرتا ہوں تو ایل لکھا جائے گا، اور یہاں خالی جگہ ہے تو اپنے کسی بھی انگوٹھے کو دباؤں گا تو اسپیس لکھا جائے گا، کیونکہ میرے پاس جو کی بورڈ ہے اس میں اسپیس کا بٹن کافی بڑا ہے، امید ہے آپ کے پاس بھی ایسے ہی ہوگا۔ اور ڈبل ای ایل کو میں دباتا ہوں اور اسپیس دباتا ہوں تو آگے مزید یہ دیتا جائے گا دیتا جائے گا۔ یہ جو کی بورڈ ہے اگر آپ نے ٹائپنگ اور کمپوزنگ سیکھنی ہے تو ٹائپنگ ماسٹر کو آپ نے ڈیلی جو ہے نا آدھے سے پونا گھنٹہ آپ نے لازمی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اتنا نہ ہو سکے تو کم سے کم ایک 5 منٹ دے دیں جی، یہاں دیکھیں 5 منٹ تو کم سے کم ہر بندہ دے سکتا ہے، اتنا تو بندہ کر لیتا ہے نا کسی بھی کام کو، کسی بھی ہنر کو سیکھنے کے لیے۔ تو آپ انشاءاللہ آج 5 منٹ دیں گے تو اچھا، ایک یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ ابھی اسٹارٹ میں ہی اس کمپوزنگ کو سیکھ لے، بعد میں جب بندہ کے پاس کام ہوتا ہے تو یہ سیکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ابھی سے اس کو سیکھ لے، آپ کے سامنے جو بھی پریشانی جو بھی مسئلہ آتا ہے تو آپ پوچھ لیں، اپنے ٹیوٹر سے پوچھیں، اپنے استاد سے پوچھیں، اپنے ساتھی سے پوچھ لیں، اور بے شک اگر آپ میری ویڈیو واچ کر رہے ہیں تو آپ کمنٹ کے اندر پوچھ لیں اگر آپ کے سامنے کوئی ایشو ہے، مسئلہ ہے، اور یہ آپ کو بالکل فری میں مل جاتا ہے انٹرنیٹ سے، ٹھیک ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ سیم یہی ہو، اور یہ آپ کو بالکل فری میں مل جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ براؤزر اوپن ہے تو آپ اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ میں نے speedtypingonline.com/typing tutor کے نام سے یہ ایک ویب سائٹ ہے، اس کو میں نے اوپن کر رکھا ہے تو اس میں بھی یہ کی بورڈ نظر آ رہا ہے، لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہوگا کہ اشتہارات آپ کو تھوڑا تنگ کریں گے، اس لیے اگر آپ اس کو آف لائن ڈاؤن لوڈ کریں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن آن لائن کی بھی سہولت موجود ہے، اگر کسی کو ضرورت ہے تو کمنٹ کر کے پوچھ لیں۔ اور یہیں پہ ہم اس کلاس کے اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ان پیج کے حوالے سے مزید بڑی دلچسپ ویڈیوز آنے والی ہیں۔ یہ تو ہم نے ایک کتاب کا جو ہے نا ایک صفحہ جو ہے نا کمپوز کر لیا ہے، اس کو ہم نے سیکھ لیا ہے، اور انشاءاللہ آگے ہم اس میں مزید دلچسپ چیزیں سیکھیں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور اگلی ویڈیو تک انتظار کریں، انشاءاللہ اس میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔